अज़ुबिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज हम 25वां पारा देखेंगे और 25वें पारे में सूरह हामीम सजदा की बक़िया आयात, सूरह शूरा, सूरह ज़ुख़रुफ़ और सूरह जासिया, 3 सूरतें मुकम्मल हैं और थोड़ा सा हिस्सा सूरह हामीम सजदा का है। सूरह हामीम सजदा की आखिरी 8 आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला का तज़किरा फरमाता है और ख़ास तौर पर अल्लाह इसमें इल्म ग़ैब का ज़िक्र करता है कि ग़ैब के उलूम जो हैं वो अल्लाह ताला के पास हैं, जैसे हमने सूरह लुक़मान के अंदर भी पढ़ा था। एक अहम आयत इस सूरत के अंदर, इस हिस्से के अंदर आई है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन कुफ़ार मक्का को अनकरीब हम निशानियाँ दिखाएँगे। सनुरीकुम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। तो हम अनकरीब इनको अपनी निशानियाँ आफ़ाक़ में भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि इन पर बात खुल जाए कि ये कुरान वाकई बरहक़ है। जैसे मैंने हामीम के शुरू में बताया था कि ये वो सूरतें हैं जिसमें कुरान की हक़ानियत पर दलाइल दिए गए हैं। तो निशानियाँ अल्लाह ताला ने क्या दिखाई आफ़ाक़ के अंदर, यानी कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर। इस पे उस वक्त उलमा ने तशरीह जो लिखी वो ये कि अनकरीब अल्लाह ये लोग देख लेंगे अहले मक्का कि इस कुरान ने जो दावतें दी थी, जो पैगाम पेश किया था, वो दुनिया पर गालिब आ गया और यह निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पूरी हो गई। और कहेंगे मतलब कहा जा सकता है जी तो बहुत से इज़्म जो हैं वो गालिब आते हैं। तो असल में इस्लाम का गालिब आना सिर्फ़ ये नहीं था कि इस्लाम ने कुछ इलाके फ़तह कर लिए, बल्कि इस्लाम में जो इनकलाब आया या कुरान पाक के ज़रिए जो इनकलाब आया, वो इनकलाब इंसानों के अंदर आया और इंसान अंदर से बदले, माशरा बदला, रिवायात बदली, अक़दार बदली। जंगें पहले भी होती थी, लेकिन जो जंगें मुसलमान इस्लाम के दौर में हुई उनको हम देखते हैं कि उनके अंदर जो कैफ़ियत हैं वो क्या हैं, और जो जंगें दूसरी कौमों ने लड़ी उनकी हालत क्या है। जंग के कानून ही बदल दिए गए, दूसरी कौमों के साथ मुआहदे बदल दिए गए। और स्पेन पर मुसलमानों ने कितने 100 साल हुकूमत की, लेकिन उन्होंने जो ईसाइयों के साथ सलूक किया वो भी हमारे सामने है। और जब ईसाई गालिब आए और उन्होंने मुसलमानों के साथ जो सलूक किया वो भी हम देखते हैं। हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने कई 100 साल तक हुकूमत की, लेकिन आज भी हिंदुइज़म और हिंदू मौजूद हैं और हिंदुओं के साथ मुसलमानों का सलूक क्या था, और जब भी हिंदू गालिब आए उनका मुसलमानों के साथ क्या सलूक रहा और आज भी क्या सलूक है। ये वो इनकलाब है जो इस्लाम ने पेश किया कि कोई भी मज़हब हो, मुसलमान मुल्कों के अंदर सारी अक़लियतें महफूज होती हैं और वो अच्छे तरीके से रहती हैं, लेकिन गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर, चाहे वो ईसाई हों, यहूदी हों, हिंदू हों, मुसलमानों की हालत ख़राब होती है। बर्मा के अंदर हम देख रहे हैं, दीगर ममालिक के अंदर, बोस्निया में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। अगरचे ये बड़ी बड़ी अक़वाम और बड़ी अमन की दावेदार कौमें हैं, तो ये एक इनकलाब था, एक निशानी थी जो अल्लाह ताला ने दिखाई। इसके अलावा अगर हम गौर करें तो जो आफ़ाक़ की निशानियाँ हैं, नई नई दरियाफ़तें वो आज तक जारी हैं। कायनात के अंदर ये जो 20वीं और 21वीं सदी है ख़ास तौर पे, ये तो ज़बरदस्त दरियाफ़तों की सदी है। जो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी और जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त आ चुकी हैं, सोशल मीडिया जिस सारी टेक्नोलॉजी पे चलता है, सारा मीडिया जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसने आके दुनिया का बिल्कुल जो है ना निज़ाम ऊपर से नीचे कर दिया और नीचे से ऊपर कर दिया चीज़ों को। तो ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, इंसान बनाता नहीं है इनको। हम क्या कहते हैं कि इंसान ने दरियाफ़्त कर लिया, तो दरियाफ़्त करता है, मौजूद चीज़ें पहले से हैं, अल्लाह ताला ने इनको बना के इंसानों के लिए रखा हुआ था, लेकिन इंसान वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है और दरियाफ़्त करता है। तो बहुत सारी निशानियाँ हमारे सामने मौजूद हैं। और दूसरा फरमाया कि फ़ी अनफुसिहिम, इनके नफ्सों के अंदर, नफ्स में निशानियाँ जो हैं, आज का दौर इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है कुरान की इस आयत को कि इस सदी को बायोटेक्नोलॉजी की सदी कहा जा रहा है और बायोलॉजिकल चेंजेस और बायोलॉजिकल और जेनेटिक स्टडीज़ जो हैं, इनकी नई नई चीज़ें जो हैं दरियाफ़्त हो रही हैं। मैं भी एक डॉक्टर आपको कुछ चीज़ों की तरफ इशारात कर सकती हूँ कि इस वक्त एक जो बहुत जदीद तकनीक आई है, बहुत सी चीज़ों से तो ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी हो सकती हैं कि जो सुनने वालों के लिए दिलचस्पी का बायस होंगी। जो जदीद तरीका है इलाज में इस वक्त, एक तरीका जो बहुत चल रहा है वो PRP का तरीका है। इसको प्लाज्मा प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा कहते हैं।
اب انسان کا اپنا پلازما لے کے اس کو سینٹریفیوج کر کے تو اس کو جب سر پہ لگاتے ہیں تو بال اچھے اگنے لگ جاتے ہیں، یہ جو گنجے پن کا علاج ہو رہا ہے یا بال گرے نہیں، یا اسی طرح اس کے چہرے کی جھریوں کے لیے جو لائنیں ہیں چہروں کی ان میں لگائیں تو وہ جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ فروزن شولڈر ہے، ٹینڈنس کی انجری ہے، مسلس کی انجری ہے، اس میں یہ PRP لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح اریٹیبل بلیڈر ہے، اس کے اندر لگایا جاتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس میں کچھ بھی نہیں کرتے، صرف پلازما لیتے ہیں، اس کو سینٹریفیوج کر کے لگا دیتے ہیں۔ بالکل یہ ایک جدید علاج ہے جو دریافت ہوا ہے۔ ایک اور اسی طرح دلچسپ چیز جو سننے والوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی وہ ICSI کا طریقہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کیا جاتا تھا، اس میں ایک نئی دریافت یہ ہوئی ہے کہ جو فرٹیلائزڈ اووم ہے اس کو فریز کر دیتے ہیں اور جیسے کسی کو ایک دفعہ انہوں نے باہر فرٹیلائز کروائے اووم تو اس میں 8-10 بن گئے، تو 1-2 جو ہیں وہ تو انجیکٹ کر دیتے ہیں اور باقی جو 7-8 ہیں ان کو فریز کر دیتے ہیں اور وہ سال تک فروزن سٹیٹ میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ عورت دوبارہ آ کے 2 سال بعد دوبارہ وہی والے اووم لے کے اس کو انجیکٹ کر دے تو اس سے اگلے بچے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت کی آئی ہے، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ بہت سے اعضاء کی ری گرینگ کا جو پتہ چلا ہے تو انہی اعضاء کو کس طرح سے کاٹ کے دوبارہ ان کو لگا دیتے ہیں، آرگن ٹرانسپلانٹ کس طرح ہو رہی ہے، اور جینز کس طرح سے جو ہیں وہ کیری کرتی ہیں، تو بہت پہلے سے پتہ تھا لیکن اس کی بہت ساری ڈیٹیلز اب سامنے آئی ہیں، ویکسینز جو بنائی گئی ہیں۔ تو یہ بے شمار چیزیں ہیں جن کو ہم آیات انفس کہہ سکتے ہیں، جو انسانی نفوس کے اندر نئی دریافتیں ہیں، اور یہ دریافتیں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانی قرار دیا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا رہے گا تمہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہے، اور تمہارا علم اور تمہاری ٹیکنالوجی ہوگی کہ تم کہاں تک پہنچتے ہو۔ تو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات پر شک کرتے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ اللہ ہر چیز پر محیط ہے، اور ایک روز انہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو یہ صورت بہت اہم صورت ہے، اللہ کرے کہ ہم اس پہ بہت غور کرنے والے اور اس کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے ہوں۔ اس کے بعد اگلی صورت سورہ شورا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے معاملات باہم مشورے سے چلاتے ہیں، اور اسی کی بنا پہ اس کا نام شورا ہے۔ اور اس صورت میں دوسرے مضامین کے ساتھ ساتھ 2 شریعتوں کا تقابل کیا گیا ہے، ایک اللہ کی شریعت اور دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین۔ صورت کا آغاز اسی طرح سے ہے جیسے دوسری صورتوں کا، حامیم صورتوں کا ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، کہ حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ اور فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، یعنی جس طرح سے لوگ شرک کر رہے ہیں، یہ خاص طور پہ عیسائیوں کی طرف اشارہ تھا جو اور کفار کی طرف جو بتوں کو اللہ کے شریک بناتے تھے، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو فرمایا کہ فرشتے اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اس آسمان کو تھامتا نہ تو اتنے بڑے بڑے کلمات پر یہ آسمان گر چکا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تسبیح فرشتے کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے درگزر کی درخواستیں کرتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے، ہر چیز کو اس نے تھاما ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا مقصد واضح کیا کہ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے مکہ اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کو خبردار کیا جائے، اور پھر پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، کیا ہم خود اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل طور پر اس کے پوری تفصیلات کے ساتھ پڑھ رکھا ہے؟ چلیں تفسیر پوری تفصیل کے ساتھ نہیں، ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ ہم اپنا اندازہ جائزہ لے سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم میں سے وہ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور ہم ہی میں سے کتنے لوگ ہیں جو میری طرح MBBS کر چکے ہیں،
یا PhDs کر چکے ہیں یا بہت ساری بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگریز حاصل کر چکے ہیں، اس کتاب کو کتنی دفعہ پڑھا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا مقام ہے، اور اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو یہ ڈگریاں اگر اللہ کی ہدایت کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ قبر سے آگے نہیں جائیں گی۔ ہاں اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کی ہدایات کو سمجھا تھا اور ان پہ چلے تھے تو یہ سب ہمارے ساتھ جائیں گی، ہمارے لیے نافع ہوں گی۔ تو ہمارا عمل کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن حکیم کے نزول کے مقصد کو سمجھیں۔ آج مکہ نہیں، آج ہم جہاں رہ رہے ہیں، لاہور میں رہ رہے ہیں، کراچی میں رہ رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، وہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو لے کے پوری دنیا کے اندر اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کا آنا حق ہے، اس کا آنا اٹل ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس دن سب کی آنکھیں کھل جائیں گی اور پھر یہ ساری دنیا کی گروہ بندیاں ختم ہو جائیں گی اور انسان صرف دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک جنت میں جانے والا اور دوسرا دوزخ میں جانے والا۔ ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا تو ساری دنیا کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ دنیا تو ٹیسٹ ہے، یہ تو امتحان ہے، اس لیے یہاں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رویے دیکھ رہا ہے۔ اللہ خود غائب ہے اور کہا غائب پہ ایمان لاؤ، لیکن اپنی نشانیاں چاروں طرف بکھیر دیں، اور ہم نے ان 5 دنوں میں کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں۔ تو سارے اختلافات کا فیصلہ اللہ فرما دے گا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تم اپنے اختلافات کے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق کرو، اور تمہارے لیے معیار جو ہے وہ قرآن ہونا چاہیے، یہی کسوٹی ہونی چاہیے۔ رزق کی تقسیم کی کنجیاں بھی اس کے پاس ہیں، اور وہ ان کی تقسیم وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اس کے بعد اہم ترین آیت جو اس سورت کی ہے، آیتیں ہیں وہ 13 سے 20 تک ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ دین ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دیا تھا جو اس سے پہلے تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس دین کو قائم کرو۔ ہم نے اس دین کے قیام کا حکم جو ہے نوح علیہ السلام اور کتنے یہاں پہ انبیاء کا ذکر کیا کہ ان سب کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم کرو۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، کہ ہم نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، کہ تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ جو پہلے انبیاء لے کے آئے تھے۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک رب ہے جس کی طرف سے سارے انبیاء آ رہے ہیں اور ایک ہی دین لے کے آ رہے ہیں، اور حکم دیا گیا کہ اس دین کو قائم کرو۔ قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب کہا جاتا ہے نماز قائم کرو تو اس سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں کہ نماز کو اس کی تمام شرائط اور جزیات کے ساتھ ادا کیا جائے، اس کے جتنے فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ان سب کا خیال رکھا جائے اور ان سب کے ساتھ اس نماز کو قائم کیا جائے، جس کے اندر حکومت کا نماز با جماعت کا نظام قائم کرنا بھی شامل ہے۔ تو دین کو قائم کرنا بھی اسی طرح سے ہے کہ اس دین کو، دین اسلام کو اس کی تمام جزیات کے ساتھ، اس کے تمام احکامات، شریعت کے تمام احکامات پوری تفصیل کے ساتھ اسی طرح سے نافذ کیے جائیں۔ دین یہ نہیں ہے کہ ہم کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو مسلح پہ ہو، اور اتنا تو مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں اور عمرہ کرائیں اور حج کرائیں، اور باقی سارا نظام کافرانہ چلتا رہے، سودی نظام چلتا رہے، عدالتیں اس نظام پہ چلتی رہیں، اسکولوں میں آکسفورڈ اور ہارورڈ کی تعلیم دی جاتی رہے۔ یہ دین کا قیام نہیں ہے اور یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام پورے کا پورا نفاذ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین کو قائم کرو، تم سے پہلے انبیاء نے بھی اس کو قائم کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنی شریعت کا غلبہ چاہتا ہے۔ جب تک دین غالب نہ ہو اس وقت تک اس کے جتنے بھی محاسن ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتے، اس کے فوائد ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو دین کو اللہ تعالیٰ اخلاقی، تہذیبی، قانونی، سیاسی ہر حیثیت سے غالب دیکھنا چاہتا ہے، اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرو، اور انسانی اصلاح کا، معاشرتی اصلاح کا، معاشی اصلاح کا، عدالتی اصلاح کا جو پروگرام اللہ نے دیا ہے اس کو جب تک نافذ نہیں کریں گے تو فساق اور فجار جو ہے فساد کرنے سے نہیں رکیں گے۔
اور یہ بات بھی واضح ہے جو اللہ نے قرآن میں بار بار فرمائی ہے کہ جب تک اسلام کے پاس اہل اسلام کے پاس اقتدار نہیں ہوگا اس وقت تک فساد نہیں رک سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد کی، تبلیغ بھی کی، جہاد بھی کیا، اور اسلامی شریعت کو مدینہ شریف میں پوری طرح سے نافذ کر کے ایک ماڈل ریاست ہمارے سامنے بنا کے دکھا دی۔ یہی آج کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک ماڈل اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے اپنی پوری جدوجہد کریں۔ اور پاکستان تو ہم نے حاصل ہی اس کلمے کی بنیاد پہ کیا تھا، اس عہد پہ کیا تھا کہ اس کو ہم اسلام کی ایک اسٹیٹ بنائیں گے اور اس میں اسلام نافذ کریں گے۔ ہم نے اس کے لیے کتنی کوشش کی، یہ سوال میرے اور آپ کے سب کے لیے ادھار ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہدایت طلب رکھنے پر ہی ملتی ہے۔ مشرکین اس ہدایت سے بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنا راستہ دکھاتا ہے جنہوں نے رجوع اللہ کیا جو رجوع اللہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعوت میں استقامت دکھاؤ، اس میں کمزوری نہ کرو، کمزوری نہ دکھاؤ، اور اللہ کے دین کے تمام فیصلے اللہ کے دین کے مطابق کرو۔ پھر آیت نمبر 21 اور 22 میں مشرکین کے خود ساختہ قوانین اور شریعت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد فاسد ہونا ثابت کیا گیا ہے، اور بتایا کہ اصل شریعت وہی ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ آیت نمبر 23 سے لے کے 43 تک اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آئے تو درگزر کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور انہی کی صفت یہ ہے کہ آپس کے مشورے سے یہ اپنے کام چلاتے ہیں، یعنی حکومت کا کام ہے، جماعتوں کے کام ہیں، ایون گھر کی کوئی چیزیں ہیں اس میں بھی مشورہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بتائی ہے۔ جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور زیادتی کی جائے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے اجازت دی ہے کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی سے دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی حقیقتیں بتائی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی اپنی تقسیم ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں دے دے، اور جسے چاہے اسے بانجھ کر دے۔ اس سب کی حکمتیں ہیں جو وہی جانتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس پہ جو انسان جھگڑتے ہیں اور لڑتے ہیں، اور اس پہ جو طلاقیں ہوتی ہیں، اور ہمارے خاص طور پہ جاہلانہ معاشروں کے اندر اولاد نہیں ہے تو بیچاری عورت کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، یہ بالکل غیر اسلامی ہے۔ اور اگر بیٹیاں ہو رہی ہیں تو اس میں بھی اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام اور اس کی اپنی تقسیم ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں، اور اس ظلم سے انہیں باز آنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے طریقوں کی وضاحت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی ہے۔ تو اس صورت کا اہم پیغام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی صحیح کرنی چاہیے، اللہ سے قلب منیب طلب کریں، اللہ سے ہدایت طلب کریں، اور آپس کے کام باہم مشورے سے چلائیں۔ اگلی صورت سورۃ زخرف ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اسی طرح حامیم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور حقیقت میں یہ الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاں بھی بہت ہی زیادہ حکمت اور لبریز سے کتاب ہے، لیکن دنیا والوں کے لیے تمام حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ بڑی اہم بات اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یا درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک کیا کہ ہمیں اس کو پیار کا بھی انداز ہے اور تنبیہ کا بھی انداز ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو اس حکمت سے لبریز کتاب کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہو، اور تم اس سے روگردانی کرتے ہو، اور تم اس کے یعنی تمہارا جو اس کے ساتھ رویہ ہے کہ تم اس سے بیزار ہو، تو ہم تو پھر بھی تمہارے خیر خواہ ہیں، اور ہم تمہاری اس بیزاری کی وجہ سے یا تمہاری اس نالائکی کی وجہ سے تمہیں نصیحت کرنی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن والدین جو ہیں اگر ان کو کوئی اولاد بہت نالائق بھی ہوتی ہے، بات نہیں مانتی، تو ہمیشہ اس کے خیر خواہ رہتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا
کہ اس کے وہ بدتمیزیاں کرے، وہ نافرمانیاں کرے اور اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دے. ان کی خیر خواہی یہی ہوتی ہے کہ اس کو وہ کہتے رہتے ہیں. تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اظہار کیا کہ تم نالائق ہو اور تم اس پہ روگردانی کر رہے ہو، لیکن ہم پھر بھی تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہم یہ ہدایت بھیجتے رہیں گے. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ اہل مکہ نے پھر اس کو قبول کیا، اور چند اشرار کے سوا مکہ کے اندر اسلام غالب بھی آ گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی اس احسان کو ہمیں یاد کرواتا ہے اور فرماتا ہے کہ سابقہ اقوام نے بھی جھٹلایا لیکن سلسلہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا. پھر اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، اور خاص طور پہ زمین اور آسمان کا بنانا. تو اللہ بار بار اس آیت کو بیان کرتا ہے نا، زمین اور آسمان کی ہم تفصیلات سمجھیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کتنی بڑی نشانی ہے. اور زمین کا خاص طور پہ یہاں فرمایا کہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا. اور گہوارہ کیا چیز ہے؟ ہم پنگھوڑا کہہ سکتے ہیں، یا ایک جگہ جو گود ہے جس کے اندر انسان ٹھہرا ہوا ہے. اور ہم اس کو جو سائنس جنہوں نے پڑھی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زمین ساکت نہیں ہے اور یہ فلیٹ بھی نہیں ہے، مطلب اس کی شیپ بھی کیا ہے، یہ گول ہے اور آرام سے ٹکی نہیں ہے ایک جگہ پہ، بلکہ اس کی جو سپیڈ ہے جو اپنے محور کے گرد اپنے محور کے گرد جو گھوم رہی ہے، یہ 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. اور سورج کے گرد جو اس کا چکر ہے وہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے آربٹ کے اندر جو یہ چل رہی ہے. اب ہم میں سے کتنوں کو یہ سپیڈ محسوس ہوتی ہے؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بنا دیا ہے، اس طرح اس کو ہمارے لیے ہموار کر دیا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی حرکت بھی محسوس نہیں ہوتی. جیسے ایک بچے کو جھولے میں ڈال دیتے ہیں نا، جھولا تو ہل رہا ہوتا ہے لیکن اس کو فیل نہیں ہوتا اور وہ بڑے آرام سے اس کے اندر سوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اسی طرح ہمارے لیے بنایا ہے. اور پھر اس کی ساخت پہ غور کریں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگ بھر دی ہے. جتنی گیسز ہیں، پیٹرولز ہیں، یہ سارے ہم زمین سے نکال رہے ہیں نا. جتنے آتش گیر مادے ہیں جن سے ایٹم بم بھی بنا ہے یا جن سے ہم آگ بھڑکاتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی زمین کے اندر سے نکلتی ہیں. اس کے اندر وہ لاوے بھرے ہوئے ہیں جو پہاڑوں کے اندر نکل آتے ہیں کبھی، لیکن اس کی سطح جو ہے وہ پرسکون ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے جو اس نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے جو کشتیاں بھی بنائیں اور ہر جاندار کے جوڑے بنائے، وہ بارشیں بھی برساتا ہے اور تمہیں سارے رزق اور ہر چیز فراہم کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اور سرکش لوگ یہ دیکھ لیں کہ جنہوں نے سرکشی کی ہے پہلے بھی ہلاک ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ان کا انجام یہی ہوگا. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور سواریوں کو خاص طور پر بطور نعمت یہاں پہ ذکر کیا، اور سوار ہوتے وقت دعا کا حکم دیا، بلکہ مثال پیش کی کہ دعا کیا پڑھو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اور یہی طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ہر موقع پر اللہ کی یاد دلانا اور اللہ کی طرف پلٹنے کی یاد دلانا. اس وقت تو جانوروں پہ بیٹھ کے دعا پڑھتے تھے، آج ہم گاڑیوں پہ بیٹھ کے یہ دعا پڑھیں، اور جب جہاز میں بیٹھ کے اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس وقت بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہوا میں اس کو لے کے چل رہا ہے، اور جب تک اس کا حکم ہوگا یہ چلے گا، اور خدا نخواستہ اگر اس کا حکم نہیں ہوگا تو کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ اس وقت بھی ہم دل میں یہ سوچیں کہ وہ اللہ جس نے ہمارے لیے یہ بڑی بڑی چیزیں مسخر کر دیں. آپ ایک بوئنگ جہاز کو دیکھیں کہ کتنے مسافروں کو لے کے کس طرح سے ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور جتنے مسافر ہوتے ہیں اس سے ڈبل ان کا سامان ہوتا ہے. اتنا زیادہ وزن لے کے اس کا ہوا میں اڑ جانا یا جہازوں کا، بحری جہازوں کا سمندر میں چلنا، یہ اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو آپ دوزیں بھی ڈوب جاتی ہیں اور یہ جہاز بھی گر جاتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس لیے تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی پاکی بیان کرو جب تم ان نعمتوں کو استعمال کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی اور دعائیں بھی تھیں بہت ساری جو پڑھا کرتے تھے، ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور اسی کے ساتھ اگلے سفر کو بھی ہم یاد رکھیں. پھر اس صورت کے اندر باطل خیالات پر تنقید کی گئی ہے جو اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے اور خود بیٹی کی پیدائش پہ منہ چھپاتے تھے، اور جو کہتے تھے کہ ہم اسی دین پہ عمل کریں گے جس پہ ہم نے باپ دادا کو پایا. تو انہیں مثال دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو باپ دادا کو دیکھا تھا
غلط تھے تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور اللہ کے دین پہ چلے، اور تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے ہو تو اپنا رویہ دیکھو کہ وہ کیا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی کو نبی ہی بنایا جانا مطلب تھا تو کسی بڑے شخص کو بناتے، طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی کو بناتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب تیرے رب کی رحمت ہے جسے وہ خود تقسیم کرتا ہے، اور جو کچھ یہ رئیس سمیٹ رہے ہیں ان سے بہت زیادہ ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی تقسیم بھی اس کی مصلحت ہے کہ وہ جس کو جتنا چاہے رزق دے، اس کے اندر اس نے اپنی مصلحتیں رکھی ہیں۔ آج جو یہ معاشیات کا نیا فارمولہ مساوات کا پیش کیا جاتا ہے، یہ مساوات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام بنایا اس میں اپنی حکمتیں اس نے رکھی ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر ایک کسان سارے کام نہیں کر سکتا، وہ فصلیں اگا سکتا ہے، ایک کارخانہ دار فصلیں نہیں اگا سکتا۔ اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ بنایا ہے کہ جو کسان ہے وہ کارخانہ دار کا محتاج ہے، کارخانہ دار اس کے محتاج ہیں، مزدور مالک کا محتاج ہے، مالک مزدوروں کا محتاج ہے۔ اللہ نے کچھ کو کوئی ذمہ داری دی اور کچھ لوگوں کو دوسری ذمہ داری دی تاکہ یہ دنیا چلتی رہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ سارے لوگ ایک طرح کے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں اور ان کے بالا خانے اور ان کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں یہ سب سونے اور چاندی کے بنا دیتا۔ ہر دور میں کفار اور اللہ سے باغیوں کے پاس دنیا کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے جتنی اہل ایمان کے پاس نہیں ہوتی۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھاگ بھاگ کے جو ساری دنیا جاتی ہے مغرب میں، یا وہاں پہ دنیا زیادہ ہے، وہاں پہ آسائشیں زیادہ ہیں، وہاں پہ بارشیں بھی زیادہ ہیں، اس کے اپنے کچھ قوانین ہیں، ان لوگوں کی امانت دیانت بھی ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے، جس کی وجہ سے بارشیں زیادہ وہاں برستی ہیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی برکتیں دے رکھی ہیں۔ لیکن اس صورت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اور یہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک آزمائش ہے کہ اگر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں تو پھر تو اس دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اور تمام وہ غلط کام کریں گے جو وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس دنیا زیادہ ہے۔ عام طور پہ مؤثر لوگ جو کچھ کرتی ہیں، اس لیے کہا گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا گیا تھا کہ آپ کی دو ذمہ داری ہیں۔ تو یہ دنیا کی جو متاع ہے یہ چند روزہ ہے، اور آخرت جو ہوگی وہ صرف متقین کے لیے ہوگی، اور وہاں پہ کسی کافر اور مشرک کو پانی کی ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گی۔ وہاں کا ٹھنڈا پانی آج کے دنیا کے اعمال کے بدلے میں ملے گا، اور کافروں کے لیے زقوم ہوگا اور خون اور پیپ ہوگا، اور روز قیامت پھر شیطان کی پیروی کرنے والے پچھتائیں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے اور شیطان کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ اور فرعون کی یہاں ایک بڑی اہم صفت بیان کی گئی ہے جو ہمیں بہت غور سے اس کو پڑھنا اور سننا چاہیے، کہ فرعون نے تکبر کیا، اپنی قوم کو غلام بنایا، اور اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، اور قوم نے اس کی پیروی کی۔ قوم کو ہلکا سمجھنا کیا ہوتا ہے یہ ہم بڑے اچھی طرح پاکستان کے اندر سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی قوم کو اتنا ہلکا سمجھا جاتا ہے، فرعون نے بھی اسی طرح سمجھا۔ ضمیروں کی خرید و فروخت کرنا، جو بکتے نہیں ہیں انہیں کچلنا، عوام کو ہلکا سمجھنا، جھوٹے نعروں اور جھوٹے وعدوں سے انہیں فریب دینا، غلط قسم کی پالیسیوں سے انہیں چکمہ دے کے اور انہیں ہانکنا۔ اسی طرح سے قومیں غلام بنتی ہیں، لیڈروں کے جو مفادات ہوتے ہیں ان پہ ساری قوم چلتی ہے، کیونکہ لیڈر انہیں اس طرح سے سبز باغ دکھاتے ہیں جیسے فرعون نے دکھائے تھے۔ اور اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری حکومت چلی جائے گی، موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا تھا کہ یہ تمہاری شاندار تہذیب سے نکالنے آ گئے ہیں، اور قوم سے اس نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں تمہاری شاندار تہذیب سے نکالنے آ گئے ہیں۔ تو فریب یہ دیتے ہیں تمہاری تہذیب ختم ہو جائے گی، یہ نہیں کہتے کہ میرا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ قوم کو ہلکا سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں، اور ہر فراڈ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے قوم کو ہلکا سمجھا، اور پھر قوم نے بھی اس کی پیروی کی۔ دیکھیں ہماری ہسٹری بھی پچھلے 60-70 سالوں سے کیا ہے، ہر حکمران ہمیں ہلکا سمجھتا ہے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، دوسرا آتا ہے فریب دیتا ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور ہمیں اس دین کو سمجھنے کی اور اس پہ پرکھ کے اپنے حکمرانوں کو چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ جو حق نہیں مان رہے ان سے درگزر کریں،
اور آپ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامیں اور انہیں سلام کہیں، ان قریب انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ تو جب تک اہل کتاب کو تھامنے والے اکٹھے نہیں ہوتے اور مضبوطی سے اس کو تھام کے اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد نہیں کرتے، اس وقت تک ہمیں ان سارے مصائب کا سامنا ہوگا۔ اور جب کوئی قوم کتاب اللہ کو تھام لے گی اور اس کے لیے کھڑی ہو جائے گی تو اس کے مصائب انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ آگے سورۃ دخان ہے، یہ بھی حامیم سلسلے کی اگلی سورت ہے، اور دخان کا مطلب ہے دھواں، اور اس دھوئیں کا ذکر اس سورت کے اندر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ دخان کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ دیکھیں ہر سورت میں حامیم کے بعد کتاب کا ذکر ہے۔ والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ کہ قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے کہ لوگ اپنے رویے درست کر لیں۔ وہ رات خیر و برکت والی جس میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ شہر خیر و برکت والا جس میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ خیر و برکت والا رمضان، اس میں اللہ نے ساری برکتیں رکھ دیں جس میں یہ قرآن نازل ہوا، اور وہ سینہ خیر و برکت والا، وہ ہستی خیر و برکت والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ نازل ہوا۔ اور یقین رکھیں کہ جو کوئی اس قرآن کو اپنا لے گا اس کے اندر بھی خیر و برکت اترے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی خیر و برکت والی بنے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہماری رحمت بھی ہے، اور ہم ڈرا بھی رہے ہیں کہ اس قرآن کی طرف رجوع کر لو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت کے اندر قرآن کی حقانیت کے دلائل دیے ہیں، آخرت پر دلائل دیے ہیں، اور جہنم کی بڑی زبردست منظر کشی کی گئی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے قریب دھواں چھا جائے گا، اور جب وہ دھواں چھائے گا تو لوگوں کو ہو جائے گا ایک دم کی قیامت آنے والی ہے، اور پھر کہیں گے کہ ربنا اکشف عنا ھذا العذاب، کہ اس عذاب کو ہٹا دے، ہم ایمان لائے، لیکن اس وقت ظاہر ہے ایمان لانا پھر فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کا دوبارہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس دعوت لے کے آئے، انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا۔ اور ایسی زبردست آیات ہیں کہ جب اللہ انہیں نکال لایا ان کے گھروں سے اور لا کے سمندر میں غرق کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا، اور کیا ہوا؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کہ وہ ان کے گھر، ان کی جنات، ان کے چشمے، ان کی کھیتیاں، اور وہ مقام کریم جہاں پہ وہ رہتے تھے، ہر چیز سے ہم انہیں نکال لائے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور وہ نعمتیں جن میں وہ بہت مزے کر رہے تھے، سب چیزوں سے ہم نکال لائے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے کسی دوسری قوم کو اس کا مالک بنا دیا۔ جن چیزوں میں انسان پھولتا ہے اور جن کے لیے وہ ساری دنیا کی زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے، اللہ نے ان چیزوں کو تو صحیح سلامت رکھا لیکن لوگوں کو نکال کے غرق کر دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ ان پہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ اللہ کے نافرمانوں پہ نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، لیکن جب کوئی اللہ کا فرما بردار چلا جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کیسے روتی ہے اور اس کا منظر کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے نیک لوگوں کے مناظر ہم دیکھ چکے ہیں، ان کے جنازے دیکھ چکے ہیں، ان کی نشانیاں ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے کسی کو تاسف نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے وہاں سے مطلب ان کو فرعون سے نجات دلائی، انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مقام دیا، لیکن اس قوم نے سرکشی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ اور پھر اس صورت میں زبردست طریقے سے اللہ آخرت کا ذکر کرتا ہے کہ ان مجرمین کو زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا۔ اور بہت ہی چوکنا کرنے والی ایک آیت ہے کہ یہ جو لیڈرز ہوں گے فرعون جیسے اور کسی بھی قوم کے گمراہ لیڈر، یہ بھی ظاہر دوزخ میں ہوں گے، تو ان کو فرشتے جب پیپ اور لہو پینے کو دیں گے اور ان کے سروں کے اوپر گرم پانی ڈالیں گے تو کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، پیو تم تو بڑے زبردست ہو،
تم تو بڑے لیڈر صاحب ہو، تم تو بڑے کوئی سردار ہو، یا جو بھی کسی کے لیے کوئی صدر صاحب ہو یا وزیر اعظم ہو، یا تمہاری تو بہت بڑی سلطنت تھی دنیا کے اندر، پیو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نہیں، فرشتے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اور جنت والوں کا ذکر ہے کہ انہیں اللہ نعمتیں دے گا، اور آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ۔ اور میرا خیال ہے پورا قرآن تو درکنار، ہم 5 پارے دیکھ رہے ہیں، ان 5 پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی، اور اتنے دلائل دے دیے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس کا دہریہ ہونا ممکن نہیں ہے اس کو پڑھنے کے بعد۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ وہ نہیں ہے جو فزکس کے ساتھ ہے، جو کیمسٹری کے ساتھ ہے، جو انگلش کی بک کے ساتھ ہے، جو ہسٹری کے ساتھ ہے، جو سیوکس کے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنے او لیول، اے لیول کی، اپنے بی ایس سی، ایف ایس سی کی جتنی فکر ہے، ہمیں اس دنیا کے ایگزام کی اتنی فکر نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی امتحان ہو رہا ہے، اور جو ہر سال ہم اتنی کتابیں بدل کے پڑھتے ہیں اور چارٹ لیتے ہیں، ان کو ٹیوشنیں رکھ کے پڑھتے ہیں، اس میں پوری زندگی کے لیے ایک کتاب ہے، اور اس ایک کتاب کو ہم نے کتنا پڑھا۔ تو اللہ متوجہ کر رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے، یہ مشکل نہیں ہے، اس کو پڑھو تو صحیح، اور پھر اس کو اپلائی کرو تو تمہاری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر تم نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ اس پارے کی آخری صورت سورہ جاسیہ ہے۔ جاسیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرا ہونا، اور سورہ کے آغاز میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے، اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، اور فرمایا کہ تم جدھر بھی نگاہ اٹھا کے دیکھو گے ہر چیز اس کی توحید کی شہادت دے رہی ہے۔ یہ طرح طرح کے حیوانات، دن اور رات اور بارشیں اور ان سے اگنے والی نباتات اور انسان کی اپنی پیدائش، یہ سب بتا رہی ہے کہ کائنات کا خدا ایک ہی ہے، ورنہ کبھی ہم بیج بوتے اور سورج نکلنے سے انکار کر دیتا، ہم بیج بوتے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی اور آسمان کا خدا بارش نہ برساتا۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ایک کمبینیشن کے ساتھ چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لا حکم الہ واحد، تمہارا رب ایک ہے جس نے اس مربوط نظام کو بنایا تاکہ دنیا کے اندر زندگی جو ہے وہ چلتی رہے۔ اور پھر متکبرین کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کی آیات کو سن کر تکبر کے ساتھ کفر پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اور بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے الٹا اس کی تکذیب کرے اور اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید آیات کا ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اہل ایمان کو تعلیم دیں اور منکر حق کی تکلیف اور اذیت ناک حرکتوں پر درگزر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہوں گے وہ حق پر ہوں گے، اور نیکوکاروں کے حقوق کی کوئی تلفی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا کی ہے یہ انسانیت کے لیے صاف، سیدھی اور پرامن شاہراہ ہے، جس کو آج کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام تو دہشت گردی کا دین ہے، یا یہ کہتے ہیں جی اسلام کی سزائیں تو وحشیانہ سزائیں ہیں، یا کہتے ہیں جی اسلام نے تو عورت کو پردے کے اندر بند کر دیا ہے۔ کتنے ہی الزامات ہیں جو ہم اللہ کے دین پہ لگاتے ہیں، اور دیکھے اندیکھے، چاہے نہ چاہے، غیر مسلموں کی پیروی میں ہم بھی چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی ہماری زبانیں ایسی چیزوں کو لے کے چلتی ہیں جو کہ درست نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو صاف سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ امن ہے، اور یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں جو ہم ان کو دیں گے جو کہ اس پہ چلیں گے، اور جو ان کو رد کر دیں گے وہ اپنی تباہی کا سامان خود کریں گے۔ تو اس وقت دنیا میں اسی پیمانے پر جو تباہی پھیلی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کس طرح سے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور تباہی کا شکار ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ ایسے شخص کو اللہ علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے، اور اس وقت دنیا کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بجائے اپنی خواہشات نفس کی پیروی چاہتے ہیں،
اور ان خواہشات نفس کی پیروی میں انسان اب تو دور تک نکل چکا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ انسان کس پتال میں گرے گا۔ خدا کون ہوتا ہے؟ جس کی ہر بات مانی جائے، جس کے اصول اور قوانین کو تسلیم کیا جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی خاطر قربانیاں دی جائیں۔ آج کا انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے خواہش نفس یا کچھ دوسروں کی غلامی میں کر رہا ہے۔ خواہش نفس میں جس چیز کو دل چاہے، اور اس کو بڑا وہ دیا گیا ہے آج کل خوبصورت نام کہ انسانی حقوق ہے، اور انسانی حقوق کے تحت جو میری مرضی میں وہ کروں اور جو آپ کی مرضی وہ آپ کریں، جو جس کی مرضی وہ کرے وہ اس کا انسانی حق ہے۔ ویسے عجیب بیوقوفانہ بات ہے، اگر انسان کو کہتا ہے میں نے آگ میں چھلانگ لگانی ہے تو ہم کہیں گے اس کو انسانی حق ہے، ہم اس کو وہ حق نہیں دیں گے، ہم اس کو منع کریں گے۔ لیکن آج خودکشی کی اجازت دی جا رہی ہے، خودکشی کے لیے ادارے بن چکے ہیں، لیسبین اور گیز اور جتنے یعنی غلط طریقے ہیں انسان کی خواہشات نفس کی تکمیل کے، ان کو آنر کیا گیا ہے، سیکس ورکرز کو آنر کیا گیا ہے، اور طرح طرح سے غلط طریقے جو انسان نے ایجاد کیے ہیں ان سب کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے۔ اور یہ شرف جو ہے یہ کفار کو حاصل نہیں ہوا تھا، وہ ان چیزوں کو غلط سمجھتے تھے، چھپ چھپا کے کرتے تھے۔ یہ آنر آج کے انسان کو حاصل ہوا ہے کہ اس نے برائیوں کو قانونی بنا دیا، اور اس کا نتیجہ ساری دنیا بھگت رہی ہے۔ جتنی یہ بیماریاں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں جن کا اس وقت دنیا شکار ہے، اور مساوات کے نام پہ باپ اور بیٹے کو برابر کر دیا۔ باپ کو حق نہیں ہے کہ وہ بیٹے کو منع کر سکے، اور بیٹے پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ باپ کی اطاعت کرے یا اس کی خدمت کرے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے ماں کی خواہش نفس ہے، وہ بچے پالنا نہیں چاہتی، اس کی مرضی ہے بچہ رکھے، نہیں رکھے تو اس کو اجازت ہے ابورٹ کرا دے۔ ماں کی خواہش نفس ہے بچے کو پالے نہ پالے، اس کی خواہش ہے وہ جاب کرے، بچہ ڈے کیئر سینٹر کے حوالے کر دے۔ پھر بچے کی خواہش ہے والدین کو پاس رکھے، نہ رکھے، نہیں رکھتا جا کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دے۔ خواہشات نفس پہ چلنا چھوٹی سی بات نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ پوری دنیا بھگتتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہ ایسے لوگوں نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود انہیں گمراہی میں پھینک دیا۔ جو خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے علم کے باوجود، اگر کوئی عالم دین ہے نا، کوئی قرآن کا حافظ ہے جس نے قرآن کو پورا کا پورا اپنے اندر اتار رکھا ہے، اگر وہ بھی اس قرآن کو چھوڑ کے خواہش نفس کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہماری خواہش نفس اللہ کے تابع ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو، تب ہم دنیا میں صحیح رویہ رکھ سکیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی کانوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اصل میں دیکھیں خواہش نفس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، اس میں پھر وہ قتل و غارت بھی کرتا ہے، اس میں حرام بھی کماتا ہے، اس میں رشوتیں بھی لیتا ہے، سارے کام لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ اس سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ آخرت کا انکار کون کرتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، ہمیں یہی مرنا اور جینا ہے، بس یہ تو گردش ایام ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہے۔ تو اصل میں خواہش نفس کی پیروی کرتے ہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس نفس کی خاطر سارے گناہ کر جانا اور ساری برائیاں کر جانا، انسان کو برائیوں سے، زیادتیوں سے، ظلم سے روکنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ڈر ہے، اور وہ تقوی ہے، اور وہ آخرت کا ایمان ہے۔ اگر انسان آخرت پہ ایمان رکھے گا تو وہ دوسرے انسانوں پر ظلم کرنے سے باز آئے گا، وہ دنیا کو غلط راستے پہ چلانے سے باز آئے گا۔ ورنہ کوئی استاد ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی میڈیا ورکر ہے، کوئی کسی بھی مقام پہ ہے، اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اس کو ظلم سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، بلکہ تم اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی پیروی کرو جو اس نے تمہارے لیے نازل کی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم قیامت والے دن دیکھو گے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر امت کو، ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے۔ یعنی وہاں پہ ایسا رعب طاری ہوگا میدان حشر کا، اللہ تعالیٰ کا، کہ بڑے بڑے لوگوں کی اکڑیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور سب کے سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا، ہر گروہ آئے گا اور اپنا نامہ اعمال دیکھے گا اور کہا جائے گا کہ آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔
یہ ہمارا تیار کیا ہوا نامہ اعمال ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ یہ آیت ذرا رک کے سوچنے والی ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب تم پہ بول رہی ہے یا تم پہ بولے گی۔ اب اس دور میں تو شاید صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے یہ چیز نہیں تھی کہ کتاب کیسے بولے گی۔ آج سے چند سو سال پہلے تک بھی اس آیت کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہی تھی کہ کتاب تمہارے پر شہادت دے رہی ہے کہ اس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ لیکن آج میڈیا کے اس دور میں ہم اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں بیٹھ کے ہم ایک درس ریکارڈ کروا رہے ہیں اور اس کو پوری دنیا سن سکتی ہے، یہ ٹیکنالوجی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، تو اللہ کے پاس کتنی ٹیکنالوجیز ہوں گی جو بھی ہم جن تک پہنچے نہیں ہیں۔ ہم تو ایک کیمرے کے، ایک موبائل کے، ایک چپ کے، کسی چیز کے محتاج ہیں جس سے ہم ریکارڈ کریں۔ اللہ کی تو ہوائیں اور اس کی زمین اور اس کی ہر چیز ہماری نامہ اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ شاید لکھا ہوا پیش ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا ھذا کتابنا ینطق، نطق کیا ہوتا ہے؟ بولنا۔ کتاب بولے گی، تو لگتا ہے کہ کوئی ویڈیو فلم ہوگی جو چلا دی جائے گی اور نامہ اعمال بول بول کے خود بتائے گا۔ پھر جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے انہیں اپنی رحمتوں میں اللہ جنتوں میں داخل کرے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کہ میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا، اور ان کو اس تکبر کی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب اللہ کے ساتھ صحیح رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔